अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद वकुलू वशरबू वला तुस्रिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 31 तिलावत की गई है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मुसलमान को मस्जिद में आने के आदाब सिखाए हैं। इससे पिछली आयत के अंदर इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने लिबास का मकसद, लिबास की किस्में बयान फरमाई, और उससे भी पिछले रुकू के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शैतान रजीम का किस्सा ज़िक्र फरमाया। किस तरह उसने आदम अलैहिस्सलाम को अगवा किया और उनके सामने कस्में उठाकर अपना उनको इखलास दिखलाकर और उनको मजबूर किया और वो जन्नत से फिर निकाल दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले उनका जन्नती लिबास उतरवा दिया और फिर उन्होंने दरख्त के पत्तों से अपने आप को ढांका। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने रुकू के शुरू के अंदर इंसानों को, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को लिबास के मकासद और इसकी किस्में बताईं, और फिर जब रुकू ख़त्म हो रहा है वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं कि ए आदम की औलाद, हर सजदे के वक़्त में, हर नमाज के वक़्त में खुज़ू ज़ीनतकुम, ज़ीनत अपनाओ। इसमें फ़ुक़हा ने बड़े मसाइल सामने किए हैं। अब नमाज के अंदर कितना लिबास फ़र्ज़ है और कितना लिबास मुस्तहब है, जिसके बग़ैर नमाज अदा नहीं होती, जिसको हम सतर पोशी कहते हैं। और अहादीस के अंदर सतर की जो तौज़ीह बयान की गई है, मर्द के लिए वो नाफ से लेकर घुटने तक, और औरत के लिए नमाज के अंदर चेहरा, हथेलियाँ और कदमैन, उसके पाँव को छोड़कर बाकी सारा जिस्म सतर के अंदर दाखिल है। अब मर्द के लिए या औरत सत्तर नज़र आ रहा हो तो इस सूरत में उसकी नमाज अदा नहीं होती। ये बात यहाँ पर काबिल गौर है कि जब मसाइल बयान किए जाते हैं, कोई बात समझाई जाती है, उस वक्त ये एक जनरल कंडीशन होती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें टेस्ट लिख कर देता है, एक्सरे लिख कर देते हैं। हम गए, हमने टेस्ट करवाए, एक्सरे करवाए, वापस आए, डॉक्टर ने रखा, देखा, रिपोर्टें देखी, और उसके बाद वो समटाइम्स हमें रेफ़र कर देता है कि आप लोग जाइए फ़लाँ स्पेशलिस्ट के पास जाइए। तो जब अहकामात आम तौर पे बयान किए जाते हैं ना, वो जनरल होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस के लिए होते हैं। अब फिर ख़ास लोगों के ख़ास से मुराद जैसे माजूरीन हुआ करते हैं, कोई माजूर है या किसी का कोई और शरई उज़्र है, तो उस सूरत में अहकामात बदल जाते हैं। तो आम सूरत हाल के अंदर एक आदमी को जब नमाज के लिए जा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जहाँ कहीं नमाज की अदायगी का जिक्र फरमाया तो इक़ामत सलाह का जिक्र किया, नमाज को कायम करने का, पढ़ने का नहीं कहा। नमाज का क़याम क्या है? कायम करना। क़याम अरबी के अंदर किसी चीज़ को बिल्कुल सीधा खड़ा कर देने को कहते हैं, यानी नमाज को इस तरह से अदा करना कि उसके फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहब्बात की रियायत करते हुए, मकरूहात से भी बचते हुए आदमी नमाज को अदा करे। अब नमाज की शराइत में से एक शर्त है सत्तर का ढांकना। सत्तर तो हमने अर्ज़ कर दिया, मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने तक है, ये उसके सत्तर के अंदर दाखिल है। इसको अगर नहीं छुपाएगा तो उसकी तो नमाज अदा ही नहीं होगी। लेकिन असल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खुज़ू ज़ीनतकुम, कि अपने ज़ीनत अख्तियार करो। और ज़ीनत अख्तियार करने के लिए हम क्या करते हैं? हम मुकम्मल लिबास पहनते हैं, साफ़ सुथरा लिबास पहनते हैं। तो इस आयत करीमा में फ़ुक़हा ने जो मसाइल अख़ज़ किए, तो अब आते हैं कि इसके अगेंस्ट कि किस वजह से हमारी नमाज मकरूह हो रही है, किस वजह से हमारी नमाज बेजान हो रही है। नमाज के अंदर अगर किसी शख्स ने ऐसा लिबास पहना है जिसमें तस्वीर है, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने टी शर्ट पहनी है या कोई और ऐसी ब्रांडेड चीज़ पहन ली है जिसके ऊपर उसका कोई ऐसा लोगो है, पोलो का लोगो ले लीजिए, अब उसके ऊपर वो राइडिंग, वो घोड़े पे सवार है और उसके हाथ में वो स्टिक पकड़ी हुई है, अब वो ज़िंदा तस्वीरों के अंदर शामिल हो जाती है। या इस तरह कोई और किसी जानवर की, किसी इंसान की कोई भी तस्वीर, ज़ीरो चीज़ की तस्वीर उसके ऊपर हो, तो इस सूरत में ऐसे लिबास के साथ नमाज़ पढ़ना मकरूह है। अगरचे वो
طہارت ہے، کپڑے پاک ہیں اس کے، اگرچہ صاف ستھرے ہیں، اگرچہ قیمتی ہیں، اگرچہ برانڈڈ ہیں، لیکن اس کے اندر ایک شرط نہیں پائی جاتی کہ وہاں پر لباس کے اندر تصویر ہونے کی وجہ سے نماز مکروہ ہوگی۔ دوسری قسم کا لباس جو مکمل لباس ہے لیکن اس کی وجہ سے ہماری نماز مکروہ ہو جاتی ہے، وہ ہے لباس کا بغیر آستینوں کے ہونا۔ آستینیں جس کو ہم یہاں تک ہم کہتے ہیں سلیو لیس۔ اب یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آدمی کی ٹی شرٹ پہنی ہے، اس کی سلیوز ہے ہی نہیں ہے، بازو اور آستینیں اس کی ہے ہی نہیں ہے، یہ بھی، اور وہ شخص جس کی آستینیں تو ہیں لیکن اس نے ان کو اوپر کی طرف چڑھا کر رکھا ہوئے۔ بعض اوقات ہم نماز کے لیے جب آتے ہیں، ایک تو ہم آتے بھی آخری لمحے میں، اب نماز اندر کھڑی ہے، وضو کیا، وضو کر کے بھاگتے بھاگتے ہم آ رہے ہیں اور امام صاحب رکوع کے اندر چلے گئے، پھر ہم اس کو بھی نیچے نہیں کرتے، بس وہیں سے اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری آستینیں اوپر کی طرف چڑھی ہوئی رہ جاتی ہیں، اس سے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ تیسرا وہ لباس جس کو ہم کہتے ہیں جیسے رومال نکال دیا، سر کا ڈھانکنا۔ سر کا ڈھانکنا صرف نماز کے لیے نہیں، ایک شریف آدمی کے لیے ویسے بھی سر کا ڈھانکنا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے سر کو ڈھانک کر رکھنا۔ اب سر ڈھانکنے کے لیے عموماً ہم ٹوپی کا استعمال کرتے ہیں، سم ٹائمز ٹوپی کے اوپر عمامہ بھی ہم باندھ دیتے ہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بعض اوقات ہم وہ ٹوپی استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ہم گئے مسجد میں، اٹھائی ٹوپی سر پہ رکھ لی، نماز پڑھ لی، یا ایسا ہوتا ہے کہ میں نماز میں گیا، ساتھ دیکھا بھتیجا بھانجا کوئی چھوٹا بچہ کھڑے، اس کے سر سے ٹوپی اٹھائی اپنے سر کے اوپر رکھ دی۔ ایسا سر ڈھانکنا، اس سے بھی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ مسجد کو اٹھا کر آپ نے جو وہاں پر کسی نے رکھی ہوئی اٹھا کر استعمال کی، نماز مکروہ۔ وہ جو بچے کے سر سے ہم نے اٹھائی، وہ جو ہم نے دوسرے کے سر سے اٹھائی، دو ہم کر رہے ہیں، یہاں پر گناہ کر رہے ہیں۔ ایک تو بلا اجازت اس کی چیز کو لے رہے ہیں اور اس کی نماز کو مکروہ بنا رہے ہیں، اور اپنی نماز مکروہ تھی سر پر مانگی ہوئی چیز رکھ کے پہن رہے ہیں، دو مکروہات کر رہے ہیں، مکروہ در مکروہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ثواب کے لیے مسجدوں میں ٹوپیاں رکھتی جاتی ہیں، خدا را اس سے بچیں۔ اس کے بجائے اگر آپ کا بہت ہی دل کر رہا ہے تو ایسا کریں، ٹوپی لیں، آپ کو لگتا ہے یہ نمازی ہر وقت ہر مسجد میں ہر نماز کے وقت پہ موجود ہوتے ہیں، اکثر ننگے سر ہوتے ہیں، تو آپ اس کے لیے بازار سے نئی خرید کر لے آئے، اس کو ہدیہ کر دیں، ایک نہیں دو ہدیہ کر دیں کہ حضرت نماز کے وقت میں پہن کر آیا کریں۔ اسی طرح سے بسا اوقات اس سے آگے بے شرمی کی بات یہ ہے، بے ادبی کی بات یہ ہے کہ ہم جیب سے رومال نکالتے ہیں، جس رومال کو ہم نے ناک صاف کرنے کے لیے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے جیب میں رکھا تھا، اس کو نکالا، سر پہ باندھ دیا، اللہ اکبر۔ کہاں کی بدتمیزی ہے یہ بھائی؟ یہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں ہم۔ اگر ابھی کسی دنیا کے کسی بڑے کے سامنے ابھی ہمیں کال آ جاتی ہے، جی آپ جو پرائم منسٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، ڈی سی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، 6 دفعہ ہم اپنا لباس دیکھیں گے، شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے، اولیاء دیکھیں گے، منہ دھوئیں گے، کولڈ کریمیں لگا رہے ہیں، اسپرے لگا رہے ہیں، اور کیا کیا نہیں کر رہے ہم۔ اور جب اس مالک الملک کے سامنے کھڑا ہونے کے وقت ہے، جس نے یہ جوانی، صحت، یہ ساری چیزیں، رزق عطا کیا، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آتی ہے، ہم مانگی ہوئی ٹوپی، رکھی ہوئی ٹوپی، جیب سے رومال نکال کر نماز کو ٹرخا رہے ہیں۔ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہونے کی یہ آداب ہے؟ کوئی بچہ اگر اونچی آواز میں بات کر لے، یہ بڑوں کے سامنے کوئی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جائے، فوراً ہم اس کو کہتے ہیں تمہیں کسی نے ادب نہیں سکھایا؟ ایسے بیٹھتے ہیں، بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں، اور خود ہم بے ادبی کی انتہا پر ہیں، بدتمیزی کی انتہا پر ہیں کہ مالک الملک احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، اور ہمیں اپنی لباس کی پرواہ نہیں، لباس کی فکر نہیں، جیسے تیسے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں کہ جہاں پر جس لباس کے اندر آپ کسی اچھی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ہاں نہیں جا سکتے، تو ایسے لباس میں نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو، مسلمان تو ہے ہی، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، ہمارا تو دین ہی وہ ہے۔ دوسری وحی کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت محبت رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو، پاکی کے اندر مبالغہ کرنے والوں کو۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اچھی سے اچھی ٹوپی، اچھے سے اچھا لباس نماز کے لیے مخصوص مقرر ہو، کہ جی نماز جیسے ہم نے سونے کے لباس نہیں مقرر کیے ہوتے کہ رات کو لیٹتے وقت ہم نے یہ پہننا ہے وہ پہننا ہے، سردیوں کے اندر تھرموپول والے کو گرم، اور گرمیوں میں کوئی ٹراؤزر اٹھایا پہن لیا اور لیٹ گئے۔ تو ہم نے نماز کے لیے بھی ایک عمدہ لباس منتخب کیا ہو، اور ہم جس طرح ہم جمعے کے دن ماشاءاللہ تیاری کر کے جاتے، تو عام دنوں میں بھی ہر ایک نماز کا یہی حکم ہے، جمعے میں خصوصاً ہے۔ تو اس لیے اس سے
آیت کریمہ کے اندر جس چیز ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ لباس کے اندر ہماری نماز تب تک جاندار نہیں ہے، ہماری نماز تب تک اللہ سے لینے والی نہیں، ہماری نماز تب تک اس احکم الحاکمین کا دروازہ کھٹکھٹانے والی نہیں، اس کی رحمت کو پکارنے والی، جوش دلانے والی نہیں ہے، جب تک سارے آداب نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا لباس ٹھیک نہیں ہوگا، پاک صاف نہیں ہوگا۔ اور پاک صاف تو اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں ہے، جب تک کہ اس کے اندر طہارت نہ ہو، تو پاکیزہ بھی ہو اور عمدہ بھی ہو، یہ دونوں شرطیں۔ اب آ جاتے ہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی رنگ ساز ہے، یا ہم کہہ دیتے ہیں کوئی آدمی ورکشاپ میں کام کرنے والا ہے، اب وہ سردیوں کے دنوں میں بالخصوص ظہر، عصر، مغرب انتہائی قریب ہوتی ہیں، وقت مختصر ہوتے ہیں۔ اب اس کو نماز کے لیے اصل تو یہی ہے کہ جہاں پہ وہ وضو کر رہے ہیں، ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، وہاں پہ لباس تبدیل کرے، عمدہ لباس پہن کر جائے۔ لیکن اگر اس کو بار بار اس پریکٹس پر، اس مشق پر مجبور کریں گے، شیطان ہر وقت ہمہ وقت لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے، اس سے کسی بہانے سے میں اس کو اللہ سے دور کر لوں، نماز سے دور کر لوں، مسجد سے دور کر لوں، تو پھر کیا ہے، ایسا شخص کو میں پھر وہی کہوں گا معذور کے حکم میں آ جاتا ہے، دین میں حرج نہیں ہے۔ لہذا اس صورت میں کیا کریں گے، اس کو مشقت میں، تنگی میں نہیں ڈالیں گے، اگر وسعت ہے، آسانی ہے، لباس تبدیل کرے، اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ اگر اس کے پاس وقت ہوتا اور وہ جس وقت وہ فارغ ہوتا ہے اس وقت وہ عمدہ لباس میں جاتے، اب یہاں پر ایسی کیفیت تھی کہ لباس بدلنے کا وقت نہیں تھا، جگہ نہیں تھی، موقع نہیں تھا، کوئی بھی مجبوری تھی، تو مجبوریوں کو جاننے والا اللہ موجود ہے، تو وہ ایسی کمی کوتاہی پر بخشنے والا ہے، مہربان ہے وہ۔ لیکن اس کو عادت بنا لینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہذا اپنے لباس میں یاد رکھیے، ایسا لباس پہن کر مسجد کے اندر جائیں کہ جس لباس کے اندر ہم کسی مجلس میں کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، کسی بڑے کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں۔ تو جب دنیا کے کسی بڑے کے آگے ہم کھڑے ہونے میں جس لباس میں ہچکچاہٹ محسوس کریں، شرم محسوس کریں، تو اس رب کائنات، احکم الحاکمین، مالک الملک کے دربار میں کھڑا ہونے کے لیے ہمیں ویسا لباس قطعاً اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور مساجد میں پڑی ٹوپیاں، جیب سے نکالا ہوا رومال، یہ تو بد تہذیبی، بد سلیقی کی انتہا ہے کہ آدمی کسی بڑے کے گھر دعوت پہ جائے اور وہاں پہ جائے اور چوکیدار سے کہے یا گارڈ سے کہے کہ جی آپ اپنی ٹائی مجھے دے دیجئے، یا ایسا کیجئے۔ وہاں پر مثال دیتے ہیں، ویسٹ کوٹ وہاں پر تھا کہ لباس کے اندر ہونا چاہیے، تو اب بھول آیا یا پاس تھی نہیں اور وہاں سے مانگ کر اور پہن کر اندر جا رہے۔ ایسا ہم جب دنیا کے معاملے میں نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے وقت ہمیں اپنے لباس کو بالخصوص طور پر دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ لباس ہماری زیب و آرائش اور زینت کے لیے اتارا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص طور پر نماز کے لیے زینت اختیار کرتے تھے اور فرماتے تھے میں اس لیے زینت اختیار کرتا ہوں، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور میری اور آپ کی کامیابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں، آپ کے قدموں پر چلنے میں ہے۔ تو اس لیے کسی کو ننگے سر پڑھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے، آستینیں چڑھانے سے نماز مکروہ ہوتی ہے، لباس کے اوپر تصاویر، اس چیز کی تصویر ہو اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ پھر ایسا لباس، یہاں پر میں پینٹ شرٹ کا نہیں کہہ رہا، وہ لباس جو معاشرے میں عموماً اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ اس پینٹ شرٹ کو پہن کے آدمی باہر جاتے ہوئے ہچکچاتا تھا، کیونکہ یہ لباس سنت لباس نہیں ہے، تو اس پہ نماز ادا ہوتی ہے۔ یہ بات نہیں کہہ رہا نماز ادا نہیں ہوتی، کوئی کل کفر کا فتویٰ مجھ پہ نہ لگا لے، نماز ضرور ادا ہوتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ لباس جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار نہیں فرمایا، اگر ہم اس کو اختیار کر دیتے ہیں تو ہم تھوڑا سنت سے ہٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے جب تک کوئی بھی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ جاندار نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر ہم نے اپنی نمازوں کو جاندار بنانا ہے تو کوشش کیجئے اچھے سے اچھا، عمدے سے عمدہ، قیمتی سے قیمتی کپڑا لیجئے، کپڑے سلوائیے، آپ اپنے لیے عمامہ خریدیے، شلوار قمیض عمدہ سے عمدہ سلوائیے، اچھے سے اچھی ویسٹ کوٹ استعمال کیجئے، عمدہ سے عمدہ لباس استعمال کیجئے، احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور پھر عشق کا بھی یہی تقاضا ہے، اس رب سے بات کرنے جا رہے ہیں، ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ جب محبوب سے ملاقات کے لیے آدمی جاتا ہے، 1000 دفعہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہیں سے میں برا تو نہیں لگ رہا، 6 دفعہ باہر نکلتا ہے، پھر پوچھتا ہے دوستوں سے، احباب سے، گھر والوں سے، ٹھیک لگ رہا ہوں، اچھا یہ وہ میچنگ کر رہا ہے۔ تو نماز کے لیے بھی ہمیں وہی کرنا چاہیے، عشق کا تقاضا اصل میں یہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہماری نمازوں کو جاندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.